बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन दिनों की बात है जब मैं 22 साल की थी। मैं शुरू ही से अपने दिल की सुनने वाली थी, कभी लोगों की बातों की परवाह न की। दोस्त मुझे शेरनी कहकर बुलाया करते थे तो मैं हंस देती। मेरा नाम सिद्रा है। हम लोग लाहौर में रिहाइश पजीर थे। वालिद और वालदा का ताल्लुक गाँव से था। वहाँ पर हमारी बहुत सी ज़मीनें हैं और यहाँ भी काफ़ी जायदाद है। ये सब मेरे वालिद को विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने मेहनत से हासिल किया था। खैर, यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हुई तो हम सब मामू के घर जाने का प्लान बनाया। हमारे मामू का घर भी गांव में था। खैर, मेरे 2 मामू थे। हम बड़े मामू के घर गए थे। उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। सब बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। दरमियान वाला बेटा मुझे पसंद करने लगा था और ये बात मुझे बाद में पता चली थी। उसका नाम शाहरुख था। एक शाम शाहरुख बोला, चलो तुम लोगों को अपना गांव दिखा लाते हैं। सब खुश हो गए तो मैं भी सबके साथ होली थी। हम लोग पैदल घर से निकल पड़े। असर की अजान हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। नहीं जानती थी कि ये शाम मेरी ज़िंदगी पलट कर रख देगी। शाहरुख ने हमें अपना गाँव दिखाया। वो सारे चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए थे। मेरी सैंडल में कांटा चुभ गया था जो काफ़ी मोटा था। मेरा पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। मैं दर्द से वहीं बैठ गई। अपने भाई को आवाज़ दी मगर उन सब ने बातों में मगन पीछे देखा तक नहीं। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। इतने में एक लड़का घुटनों के बल मेरे सामने आ बैठा और उसने कांटे को मेरे पैर में से निकाला। वो किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था। मुझे कुछ सुकून हुआ तो वो बिना बताए जाने लगा। बात सुनिए, वो शक्ल से शरीफ लगता था। मैं बोली, जिस पर उसने पलट कर देखा। मगरिब का वक़्त होने वाला था। मुझे रास्ते भी मालूम नहीं थे। मैंने उससे मदद चाही मगर कहने की हिम्मत न हो सकी। जी, वो खुद ही खोया हुआ था। वो मुझे घर जाना है मगर मैं रास्ता भूल गई हूँ। जिस पर वो गहरी सोच में पड़ गया और फिर चल दिया। मुझे इस पर गुस्सा सा आने लगा था। मैं परेशान बैठी शाहरुख लोगों की वापसी का इंतज़ार करने लगी। अब तो हर सो अंधेरा फैल चुका था। आसपास से अजीबोगरीब जानवरों की आवाज़ें आने लगी। 8 बजे ही गांव में गहरा सन्नाटा हो चला था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आधी रात का वक़्त हो गया, क्योंकि सर्दी का मौसम था। रात होने के साथ ठंड बेहद बढ़ गई थी। मैं चलते हुए थोड़ा आगे आ गई। रास्ते की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक पगडंडी पर बैठ गई और वक़्त गुजरता रहा। मैं अब रोने लगी तो मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये वही लड़का मेरे पीछे पीछे चलता यहाँ आ गया था और मुझ पर हंस रहा था। मुझे वो बहुत बुरा लगा। मैंने उसको गुस्से से घूरा, चलो घर छोड़ देता हूँ, रो मत बच्चों की तरह। वो हंसते हुए बोला, शुक्रिया। मैं गुस्से से बोली, अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। जिस पर इसने मुस्कुराते हुए एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और चुप ही रहा। फिर पलट के जाने लगा। मैं बेचैन हो गई और इसके पीछे चल दी। यूं अकेली वीरान जगह बैठने से बेहतर था मैं इसके साथ रहती। इतना तो बाम चुकी थी। वो शरीफ था। जब मैं कुछ फासले से ही उसके साथ होली थी तब वो रोककर एक जगह बैठ गया, जैसे मुझे जानबूझकर सता कर मजे ले रहा हो। उसकी आंखों में शरारत थी। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैं अपनी अना बचाने की खातिर चलती रही, जबकि मैं नहीं करना चाहती थी। जब मैं कुछ आगे निकल चुकी तो उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई कि तुम्हें कब्रिस्तान से डर तो नहीं लगता है। उसकी ये बात सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और मैं बेसाख्ता वहीं रुक गई। तब मुझे एहसास हुआ मैं जहाँ खड़ी थी वो कब्रिस्तान की शुरुआत थी। हवा काफ़ी तेज़ थी। हवा की सनसनाहट और ठंडक रूह चीर रही थी। हर तरफ कब्रें ही कब्रें और मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी तो वो कब्र थोड़ी फटी हुई थी। मेरी चीख निकलते निकलती रुकी। मैं पलटी तो बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ था। मैं उससे टकरा गई। दूर दूर तक किसी रूह का नामो निशान न था सिवाय इसके। ऐसे में इसका यहाँ होना मुझे गनीमत मालूम हुआ। ठंडी हवा से मेरे दांत बजने लगे। चलो वो घर है वहाँ बैठते हैं, यहाँ हमारे लिए मुनासिब नहीं। वो किसी कोरगन की रिहाइश लग रही थी। मुझे इस अजनबी के साथ उस घर में जाना ठीक नहीं लगा मगर और कोई रास्ता न था। हम उस घर के करीब गए तो मालूम पड़ा वो घर तो बरसों से बंद पड़ा लग रहा था। दरवाज़ा टूटा था। वसी सैन और 4 कमरे थे। सैन खुला था, मट्टी से भरा हुआ था। एक अजीब सी सीढ़ी थी। एक तरफ चारों कमरे अंधेरे में डूबे थे और टूटे फूटे सामान धूल से भरे
گھر میں چاندنی پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکا کمرے سے ایک ٹوٹی کرسی اٹھا لایا اور لکڑی سے صحن کے بیچ آگ جلا دی، جس سے جسم کو حرارت ملی۔ ہم دونوں آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ آگ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، تب مجھے احساس ہوا وہ خاصا خوش شکل ہے۔ کافی دیر گہری خاموشی چھائی رہی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا۔ سدرا۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا، تم بہت ڈرپوک ہو نا۔ مجھے غصہ آنے لگا، یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ کی شکل نے۔ وہ کھل کر ہنسنے لگا۔ میں ایک لڑکی ہوں اور اکیلی لڑکی رات کے وقت یوں راستہ بھٹک جائے تو اسے ڈرنا ہی چاہیے، میں دانت پیس کر بولی۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ سچ کہا، انسان سے زیادہ خوفناک اور کوئی نہیں۔ جانتی ہوں، آج سے 20 سال پہلے یہی ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ عمر نامی ایک لڑکا تھا۔ عمر چودھری اس گاؤں کا سب سے مالدار انسان تھا۔ جلدی ہی اس کے والد چل بسے تو حویلی سمیت ساری جائیداد اس کے پاس آ گئی۔ 25 برس کا تھا۔ اس کی محبت کی شادی تھی۔ اپنی بیوی کو دیوانوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ اس کا ایک قریبی دوست تھا، بچپن کا ساتھ تھا۔ بھروسہ زندگی سے بڑھ کر تھا اور پیار سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر۔ زندگی اچھی چل رہی تھی۔ عمر کی زندگی میں بس یہی 2 لوگ تھے۔ ہر انسان کی طرح اس نے مستقبل کے بہت خواب دیکھ رکھے تھے۔ اس کے اور اس کے دوست کے بیچ ایک بات ایسی تھی، دونوں کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دل تھا۔ اس کا دوست مالی لحاظ سے زیادہ اچھا نہ تھا، مگر عمر نے اس کو یہ کبھی احساس نہ ہونے دیا۔ بھائی سے بڑھ کر رکھتا تھا۔ ایک دن عمر کو زمینوں کا کام دیکھنے دوسرے گاؤں جانا تھا اور 2 دن بعد لوٹنا تھا، مگر راستے میں اسے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگی تو اس نے گاڑی کا رخ حویلی کی طرف کر دیا۔ اس کے آگے پیچھے گارڈز کی 6 گاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بھروسے کے بندے کو گاڑی کے ساتھ بھیج دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ حویلی پہنچ گیا۔ جب وہ اپنی خوابگاہ میں گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کا بدترین منظر، اس کی محبوب بیوی اس کے عزیز دوست کی باہوں میں تھی۔ اسے دیکھ کر ان دونوں کا رنگ پھک پڑ گیا۔ عمر غصے سے بھر اپنے دوست پر لپکا اور اسے بری طرح مارنے لگا، جیسے اس کی جان لے کر ہی دم لے گا۔ وہ بے حال ہونے لگا تو اس کی بیوی ثنا بیچ آ گئی۔ اپنی بیوی کو غیر مرد کے لیے یوں تڑپتے دیکھ کر عمر نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا دیا۔ آج سے پہلے ہاتھ اٹھانا تو دور، اس نے ثنا سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح حملہ آور تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی بندوق نکالی اور اپنے دوست پر تان دی۔ پھر اگلے ہی پل اس کی نظر کے سامنے وہ سارے پل گھوم گئے جو ان دونوں نے ساتھ گزارے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور رو پڑا۔ پھر اس نے ایک شکوہ بھری نظر ثنا پر ڈالی۔ اس کی نگاہ ایسی تھی کہ بے وفا ثنا کا دل بھی ایک پل کے لیے کام کیا۔ وہ جیسے ہی ڈھیلا پڑا تو اس کے دوست کی کمینگی جاگی۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے گن اٹھا لی اور عمر کے سینے میں گولیاں چلا دی۔ ثنا یہ دیکھ کر تڑپ گئی۔ وہ جانتی تھی عمر ایک بہت اچھا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اسے اس سے محبت نہ ہو سکی تھی، وہ ایک الگ بات تھی، مگر اس نے اتنا برا نہ چاہا تھا۔ وہ بھاگ کر عمر کے پاس آئی جو زمین پر پڑا تھا، خون سے فرش رنگ گیا تھا۔ 3 گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے دوست نے ایک چاقو سے اس کے جسم پر نفرت سے وار کیے۔ اپنا حسد نکال رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی تھی، سماحت اور نظر ساتھ چھوڑ رہی تھی، اور آخری بار جو اس نے دیکھا اور سنا وہ تھا ثنا کے منہ سے اپنے لیے محبت کا انکار۔ وہ بول رہی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ جان مانا مجھے اسے کبھی پیار ہوا ہی نہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کسی کی جان لے لیں۔ تم چپ رہو، یہ مرتا نہیں تو اس کی تمام جائیداد تمہارے نام کیسے ہوتی؟ اور آنکھ نے آخری بار گجروں کو دیکھا جو وہ نکلنے سے پہلے ثنا کے ہاتھوں میں بطور اپنی محبت کی نشانی پہنا کر گیا تھا۔ پھر ان دونوں نے اس کی لاش اٹھا کر ایک تہہ خانے میں چھپا دی اور پھر اندھیرا ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ زندگی کا تو ساتھ چھوڑ چکا تھا، مگر موت سے ذرا فاصلے پر تھا۔ اس کی سانسیں بے حال تھیں، ہلکی سی اور قیامت ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر محسوس کر پا رہا تھا، مگر جسم بے جان پڑا تھا۔ اسی جگہ جہاں اس کا جسم پڑا تھا وہیں اس کی محبت اور اس کا دوست رنگ رلیاں منانے میں مشغول تھے۔ وہ لوگ انسانیت سے گر چکے تھے۔ عمر کے بدن سے خون تقریباً پورا بہہ چکا تھا۔ وہ اپنے بند ہوتے دل کی دھڑکن واضح سن رہا تھا۔ خیر اس کی جان اتنی آسانی سے نہ نکلی۔ 2 گھنٹے اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ پھر اس کا عزیز دوست اس کی لاش کو جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے گیا اور قبرستان کے بیچ دفن کر دیا۔
جب اس کے لیے قبر کھود رہا تھا عمر کے جسم میں جان باقی تھی۔ جب اسے قبر میں پھینک دیا اور اوپر بٹی ڈال رہا تھا، کمبخت جان تب بھی نہ نکلی، قبر بند ہو چکی تھی۔ اب اس کی سانسیں بالآخر اس کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ جب وہ مرا اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی، دوستی اور محبت کے بھرم نے اس کی جان ہی لے لی۔ اس نے چاقو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے ساری جائیداد اپنے نام کروا کر بڑی چالاکی سے ثنا سے بھی پیچھا چھڑوا لیا تھا اور اپنی اصل محبت سے شادی کر لی، جو کہ اس کی کزن تھی۔ اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی نہ جانتا تھا سوائے اس کے۔ ہم دونوں ہی کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اس لڑکے نے قصہ ختم کیا، بہت افسوسناک۔ فجر کی اذان ہونے لگی تھی۔ میری آنکھ کب لگی مجھے پتہ نہیں چلا۔ جب اٹھی تو خود کو کمرے میں پایا اور میرے پاس پورا گھر جمع تھا۔ میرے ہوش میں آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ سب بہت فکر مند تھے۔ میری پوری رات باہر رہنے پر یہ تو اچھا تھا، ہم یہاں کے رہنے والے نہ تھے۔ والد صاحب بہت ہی پریشان ہو گئے تھے، مگر پھر 1-2 دن میں سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں تو جب سے اٹھی تھی اس کے خیال میں تھی۔ وہ میرے لبوں پہ ایک مسکراہٹ بسیر اٹھا، بہانے سے اسی جگہ چلی گئی اور امید کے مطابق مجھے وہ وہاں بھی مل گیا۔ وہ ایک دیوار پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج میں نے اسے ٹھیک طرح سے دیکھا تھا۔ وہ تو وجاہت کا شکار تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھی، لمبا چوڑا تھا۔ دل بے ساختہ اس کی طرف کھینچنے لگا، جس کی اصل وجہ اس کے اندر کی اچھائی تھی۔ اس پوری رات اس نے میری حفاظت کی تھی۔ میرے دل پر وہ جیسے نقش ہو گیا ہو۔ وہاں اوپر کہاں چڑھ کے بیٹھے ہو مسٹر ڈرامے باز؟ میں اس کو یہی کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ نیچے اترو، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں نے اس سے جھوٹ موٹ کا کہا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں میرا دوست بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ وقت پر لگا قرار جاتا تھا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی کہ میں دنیا بھول جاتی تھی۔ مجھے اس سے بہت زیادہ پیار ہو گیا تھا اور مجھے لگا وہ بھی میرے لیے جذبات رکھتا ہے۔ مگر خیر وقت گزرتا گیا۔ جب بھی میرے ملنے کو دل کرتا میں اسی جگہ چلی جاتی تھی۔ وہ دن آج تک مجھے نہیں بھولا جس دن ہم لوگوں کو شہر واپس جانا تھا۔ میں نے اس سے محبت کا اظہار کر ڈالا تو اس کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی اور اس نے مجھے نظر بھر کر دیکھا جیسے اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بولا۔ مگر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں چلائی، تم میری دوست ہو، محبت میں کر چکا ہوں۔ ویسے بھی تمہارے آگے زندگی پڑی ہے، ان چکروں میں تم نہ پڑو، کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لو۔ مگر میرا دماغ تو وہیں سن ہو گیا جب اس نے یہ کہا محبت میں کر چکا ہوں۔ وہ پل بھر میں مجھے تنہا کر گیا۔ مجھے اس سے یہ امید نہ تھی۔ میں اس شام بہت اداس تھی۔ ماموں کے ہاں ہماری آخری رات تھی۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، چائے پی جا رہی تھی، ساتھ ہی پرانی تصویر بھی دیکھی جا رہی تھی۔ میرا دھیان تو صرف اسی طرف لگا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، کہیں دلچسپی نہ ہو رہی تھی کہ اچانک ہی بے خیالی میں میری نظر بابا کی ایک تصویر پر پڑی۔ مجھے لگا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ بابا کی شادی سے پہلے کی تصویر تھی اور ان کے ساتھ ہی وہی کھڑا تھا۔ دونوں کے چہرے پر سچی ہنسی تھی۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ بابا یہ کون ہے؟ میں نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ بیٹا یہ میرا بہت اچھا دوست تھا، جگری یار تھا، عمر چودھری، بابا بولے اور میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ عمر، یہ میرے الفاظ جیسے اٹک گئے تھے۔ ابھی یہ کہاں ہے بابا؟ بیٹا اس کو اس دنیا سے گئے 20 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا۔ بہت بڑا زمیندار تھا، بہت بڑا انسان بھی تھا، کبھی کسی کو سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا، بہت عاجزی والا بندہ تھا۔ بابا بولتے رہے مگر میں سن چکی تھی۔ میں جٹ سے بابا کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا تو شک درست ثابت ہوا۔ بابا کی ہتھیلی پر وہ تل تھا۔ مجھے سب سمجھ آ چکی تھی مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کا مطلب اس دن وہ مجھے اپنے والد اور میرے والد کی بات بتا رہا تھا۔ عمر اس کے والد تھے اور وہ قاتل بابا۔ میں نے بہانے سے کچھ دن یہاں رہنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس دوران میں اس سے ملنے پھر اسی جگہ چل دی۔ اس سے باتوں باتوں میں عمر کے قاتل کا نام پوچھا تو اس نے بابا کا نام لیا۔ میں نے اس پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ تم نے میری محبت کو کس کی خاطر ٹھکرا دیا، مگر ایک ریکویسٹ ہے، آخری بار سمجھ لو۔ کل ہم جا رہے ہیں، کیا کچھ وقت میں تمہارے ساتھ گزار سکتی ہوں جس میں پوری زندگی جی لینے کی کوشش کروں گی، کیونکہ تم جیسا کوئی نہ تھا، کبھی نہ ہوگا، تو میں کبھی بھول نہیں سکوں گی۔ تمہاری یاد میں ساری زندگی بتا دوں گی۔ کیا اتنی سی بات مانو گے؟
میری بات سن کر اس نے سر ہلایا۔ وہ سارا دن ہم ساتھ رہے ہیں۔ مغرب ہونے کو تھی، جانے کا وقت ہو گیا۔ میں اداس تو تھی مگر اپنی عزت مجھے عزیز تھی۔ میں نے پھر دوبارہ اس سے محبت کی بھیک نہ مانگی۔ ویسے بھی اب میری زندگی میں نفرت بڑھ چکی تھی اپنے باپ سے۔ میں بے حد نفرت کرنے لگی تھی۔ میں جانے کو پلٹ گئی۔ کچھ دور جا کر جیسے مجھے کچھ یاد آیا، میں نے مڑ کر اس سے سوال کیا کہ تم نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، عمر چودھری۔ وہ میری طرف دیکھتے بولا۔ ایک بار مجھ پر بجلی گر گئی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا مگر پھر میں نے سوال کیا، اس کا مطلب یہ تم؟ ہاں سدرا، میں مر چکا ہوں، اور وہ سب جو اس رات میں نے تمہیں بتایا وہ میری زندگی کا سچ تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم آصف کی بیٹی نکلو گی۔ دیکھو نا قدرت بھی کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ وہ درد سے مسکرا گیا۔ میں کافی دیر وہیں منجمد کھڑی رہی مگر اس کی طرف بڑھی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، میری طرف دیکھو، میں نے تم سے محبت کی ہے اور محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ محبت ہوتی ہے۔ کہاں دفن ہے تمہارا وجود جس پر وہ چلتے ہوئے ایک جگہ جا کر کھڑا ہوا؟ اس دن کے بعد ہماری کوئی بات نہ ہوئی۔ اس دن کے بعد میرا عزم تھا اسے انصاف دلوانے کا۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل تھا کیونکہ دوسری طرف میرا باپ تھا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں عمر کی قبر کھودی۔ بتا نہیں سکتی تھی کہ یہ کتنا مشکل تھا۔ کل تک جس کا ہنسنا چہرہ دیکھنا دنیا رنگوں سے بھر جاتی تھی، آج اس کی قبر کھود رہی تھی۔ قبرستان کے بیچ اکیلی بیٹھی اس کی قبر سے چاقو نکالنے کے بعد میں نے مٹی سے بھرنے لگی۔ آنسو کی جڑی آنکھوں سے لگی تھی، اس کی ہڈیاں تک گل چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا جیسے دنیا سے کٹ گئی ہوں۔ اس قدر روئی کہ جس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ واپس احترام کے ساتھ قبر کو بند کیا اور اس ہتھیار کو تھیلی پہ ڈال کر لے گئی۔ میرے ایک دور کے ماموں SHO تھے۔ میں نے ان سے پرسنلی اس کیس پر بات کی تھی۔ انہوں نے میری بہت مدد کی۔ وہ یہیں کے رہنے والے تھے اور عمر کو جانتے تھے۔ وہ بہت اچھے الفاظ سے اسے یاد کر رہے تھے۔ میں نے ان کو یہی بتایا کہ میں نے بابا کی بات سن لی تھی جس میں وہ اپنے قتل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان کی مدد سے عمر کو انصاف مل گیا اور پولیس میرے والد کو عمر کے قتل کے جرم میں لے گئی اور ان کو پھانسی ہو گئی۔ پورے خاندان بلکہ گاؤں نے ان پر تھو تھو کی۔ یہ سب کچھ اتنا مشکل تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ اس دن میں بہت روئی تھی کیونکہ اس دن عمر اور بابا ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ سوچتی ہوں عمر کی بیوی کتنی خوش نصیب تھی کہ اسے عمر زندگی سے بھرپور ملا تھا۔ پھر اگلے ہی پل خیال آتا ہے کہ نہیں، وہ تو بہت بدقسمت تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے گنوا دیا، اس شخص کو جو صرف اسے پیار کرتا تھا، جو مرنے کے بعد بھی کسی اور کا نہ ہوا۔ شاید بابا کو قدرت نے یہ سزا دی کہ ان کی بیٹی کے ہاتھوں ان کو سزا ہوگی اور عمر کو بیں کبھی نہ بھلا سکی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔